बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। इस्लामियात इख्तियारी सेकंड ईयर के तलबा, आज हम हदीस नंबर 30 पढ़ेंगे और उसकी तशरीह करेंगे, और हदीस नंबर 31 पढ़ेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले किताब खोलते हैं। किताब में से जो हदीस मुबारक का मतन है उसका तर्जमा सीखते हैं। हदीस नंबर 30 जिसमें शरीयत की पाबंदी का उन्वान रखा गया है, उसका तर्जमा अन अबी सालबा अल खुशनी जुरसूम इब्न नाशिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। हजरत अबू सालबा खुशनी खुरसूम बिन नाशिर बयान करते हैं, अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम से हदीस को रिवायत करते हैं। काला हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिए फराइज को, फला तुज़य्युहा तुम इनको ज़ाय ना करो, व हद्दा हुदूदन और अल्लाह ताला ने हद्दे मुकर्रर फरमा दी हैं, फला तातदूहा इन हदों से तजावज़ तुम ना करो, व हर्रमा अशियाअन फला तंतहिकूहा अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की हुर्मत वाज़े कर दी है, यानी जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनकी हुर्मत को ना तोड़ो। वसाकता अन अशियाइन रहमतन लकुम और अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के बारे में खामोशी इख्तियार फरमाई, यानी उन पर कोई वाज़े कानून लागू नहीं फरमाया, तो वो तुम्हारे लिए रहमत हैं। गैर निस्यान बगैर भूले, फला तबहतु अन्हा तो उनके बारे में तबसरा ना करो, उनको ना पूरे दो। तो ये हदीस मुबारक दारक़ुतनी ने इसको रिवायत किया। अब इसके अंदर तशरीह जो है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले इस हदीस में जामे हिदायत जो है वो दी गई है कि अल्लाह ताला ने पहले नंबर पर फराइज जो है वो लागू किए हैं। जो हम पर फराइज बनते हैं, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हम पर फर्ज की हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, और साहिब इस्तिताअत होने की सूरत में हज है, तो ये जो फराइज हैं अल्लाह ताला ने ये जो वाज़े किए हैं, तो इनको अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है और कोताही की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। और न सिर्फ खुद इन पर अमल करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला की जानिब से ये हुक्म है कि इनकी इशाअत भी करो, यानी खुद नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान मजीद में नहीं बल्कि कायम करने का हुक्म आया है। तो कायम करने से मुराद ये है कि तुम खुद भी नमाज पढ़ो और दूसरों को भी नमाज की तरगीब दो, दूसरों को नमाज की तरफ ले जाओ। तो ये है नमाज को कायम करना। इसी तरह ज़कात के बारे में, हज के बारे में, जिहाद के बारे में, रोज़ा के बारे में अहकामात हैं। तो ये मकतूबात, ये फ़राइज़ हैं, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिए हैं। हदीस मुबारक बता रही है कि इनमें कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इन फ़राइज़ पर अमल करने और इनकी हिफाजत की जो जिम्मेदारी है, जो पाबंदी है, अल्लाह ताला ने वो हम पर लाजिम करार दी है। तो इनसे तजावुज़ ना किया जाए, बल्कि तजावुज़ तो दरकिनार, इनसे कोताही और गफलत बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दूसरे नंबर पर इस हदीस में हदूद इलाही, अल्लाह ताला ने कुछ हदें बयान कर दी हैं। जैसे रोज़ा तोड़ने की हद क्या है, चोरी करने की हद, शराब पीने की हद, जिना करने की हद, वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा, गुस्साखी रसूल की सज़ा, नमाज छोड़ने की सज़ा। तो ये हदें हैं, ये हुदूद हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो कवानीन हम पर लागू किए हैं, तो इन कवानीन में किसी किस्म की कोई तरमीम, कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल जो है वो गुंजाइश बाकी नहीं रखते, बल्कि
ان پر جو ہے وہ عمل کرنا وہ انتہائی ضروری ہے کہ ان پر عمل کیا جائے اور ان کی آگے لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے کہ لوگ بھی ان قوانین کو جانیں. جیسے فرائض کے بارے میں حکم ہے ایسے حدود کے بارے میں حکم ہے کہ حدودوں کو تجاوز نہ کیا جائے. حرام کاری اور حرام خوری سے اجتناب. تو اللہ تعالیٰ نے حدود کے بعد جو چیزیں حرام کر دی ہیں جیسے چوری حرام ہے، زنا حرام ہے، قتل حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب، سود، یہ سب چیزیں حرمت والی ہیں وغیرہ، تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. تو کوئی ان کی حرمت کو توڑنے کی ہرگز کوشش نہ کرے. ان کی حرمت کو برقرار رہنا چاہیے. ان کو جائز کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے اور ان کے جواز کی کوئی صورت نہ نکالی جائے اور نہ ہی ان پر عمل کیا جائے. ان کی حرمت کا جو تالا ہے اس کو توڑنے کا اختیار شریعت نے نہیں دیا. تو اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں. مشتبہ چیزیں یعنی ان کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. جب شریعت خاموش ہے، اللہ تعالیٰ خاموش ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جو ہمارا دل مطمئن ہو جن چیزوں پر ہم وہ کریں اور جو دل میں کھٹکیں، جو بری لگیں ان کو نہ کریں. اور اس میں اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان پر خاموشی اختیار کی جائے، ان پر بحث نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں تم زیادہ سوال نہ کیا کرو، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بحث نہ کیا کرو اگر وہ واضح ہو جائیں، یعنی ان کی حرمت یا حلت واضح ہو جائے پھر تمہیں ناگوار گزرے گا. تو یہ حدیث مبارکہ ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کے مطابق ہے. اس کا ترجمہ اور تشریح ہم مکمل کر چکے. تو اب حدیث نمبر 31 جو ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم کتاب سے کریں گے. ان ابی العباس سہل ابن سعید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت ابو العباس سہل بن سعید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا جاء راجل الی النبی، کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دربار اقدس میں حاضر ہوا. فقال، کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، کہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں یا ایک ایسے عمل کے بارے میں مجھے ہدایت دیں، میری رہنمائی کریں. اذا عملتہ احبنی اللہ، کہ جب میں اس پر عمل کر لوں تو اللہ مجھ سے محبت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہو. مجھے کوئی ایسا پسندیدہ عمل بتا دیجیے. وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، اور اس عمل کو کرنے سے لوگ جو ہیں وہ بھی میرے قریب ہوں، یعنی میں محبوب خدا بھی بن جاؤں اور محبوب مخلوق بھی بن جاؤں. فقال ازہد فی الدنیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا. یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا. وازہد فیما عند الناس، سے جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا، بے رغبت ہو جا. یحبک الناس، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے. رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا. تو بیٹا اس حدیث میں جو ترجمہ ہے اس میں سب سے پہلے خدا کا محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس حدیث میں بڑے واضح انداز میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرنی ہے
اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا کی خواہش کو چھوڑ دو، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اکتفا کرو، قناعت پسندی اختیار کرو۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر مطمئن ہو جاتا ہے، تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے انعامات پر خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے خوش ہو جائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ محبوب خالق بننے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر ہم مطمئن ہو جائیں، ہم راضی ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر محبوب مخلوق بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اب کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ یحبک الناس، آخری لفظ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو دولت ہے، جو مال ہے، آپ اس سے بے رغبت ہو جائیں، یعنی حسد چھوڑ دیں، کینہ چھوڑ دیں، لوگوں کے مال کی جو خواہش ہے اس خواہش کو چھوڑ دیں، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے۔ لوگوں کے مال پر آپ کی نظر نہیں ہوگی تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ لوگوں کی چوری نہیں کریں گے، لوگ محبت کریں گے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھائیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، کسی کے مال کو نہیں ہتھیائیں گے، لوگ محبت کریں گے، کسی کی چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، اور کسی کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہیں کھائیں گے تو یقیناً لوگ محبت کریں گے۔ تو یہ دو حدیثیں آج ہم نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح یاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اور آخر میں جو ایم سی کیوز دیے گئے ہیں اور شارٹ کوئسچن دیے گئے ہیں حدیث نمبر 30 اور 31 کے، وہ بھی آپ نے لازمی طور پر تیار کرنے ہیں۔ تو چند ایک ایم سی کیوز اور چند سوالات جو مختصر سوالات ہیں ان میں سے جو ہے وہ پیپر بنا کرتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو آپ لوگ اچھی طرح ان کو تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔